की हुई और लोगों को इनाम दिए गए, इसलिए कि उन्होंने अपने शोबों के अंदर और अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर और स्मॉल ट्रेडर्स के हवाले से नुमायाँ कामयाबी हासिल की। माशरे के अंदर अगर रिकग्निशन हो तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि दूसरे इनको फॉलो करें, और यही रिकग्निशन इनकी हिम्मत अफजाई भी है और साथ साथ ऐसा भी है कि दूसरे जिनको अवार्ड मिलेगा इंशाअल्लाह, मेहनत करते रहेंगे तो उनको भी अवार्ड मिलेगा। तो ये रिकग्निशन दुनिया में इंसान के साथ हमेशा बचपन से लेकर चलता है कि बेटा अच्छा काम किया है। उसके बाद जितनी स्ट्रगल करता है आदमी अपनी तालीम के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, तो एक रिवॉर्ड तो ये होता है कि उसकी कमाई बढ़ जाती है। दूसरा रिवॉर्ड ये होता है कि वो महसूस करता है कि उसकी ताकत माशरे में अच्छा काम करने के लिए बढ़ गई। और तीसरा ये कि अगर उसके अंदर कार खैर का अंसर भी शामिल हो तो इस बात का रिवॉर्ड मिलता है कि अल्लाह के यहाँ भी वो खुशनुदी हासिल करे, क्योंकि हमें कभी कभी ये एहसास नहीं रहता कि ये मेरा माल है या अमानत है। और अमानत की अक्कासी इस मामला से बड़ी क्लियर हो जाती है कि जितना माल वो अपने माँ बाप का अपने सर पर ढोता है और कुछ और उसमें इजाफा करता है, जब रुखसत होता है तो वो सारा माल छोड़कर ही रुखसत होता है। तो ये एक कैफियत ऐसी है जिसके अंदर इंसान अगर सोचे तो उसके लिए उसके अंदर भला ही होगा। तिजारत ज़ाहिर है आप लोगों ने खुद ही इस बात की तशरीह कर दी कि नबियों का शेवा रहा। एक आर्किटेक्ट था स्विट्ज़रलैंड में, तो मैंने जब उसकी किताब पढ़ी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि रोज़ाना सुबह अंधेरे में उठकर वो बकरियाँ चराता था और बड़ा आर्किटेक्ट था। तो लोगों ने जब उसको पूछा तो उसने कहा कि पैगंबरों का शेवा यही है, सब पैगंबरों ने ये काम ज़रूर किया है। इसी तरह से तिजारत भी पैगंबरों का शेवा है, और कुरान के अंदर जिस आयत की तिलावत भी हुई वो भी इस बात की अक्कासी करता है कि तिजारत एक नोबल प्रोफेशन है। मगर हर पेशे के अंदर अच्छाई और बुराई डाल सकते हैं आप, और अच्छाई और बुराई का वज़न आप खुद तोल सकते हैं। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, आपका ज़मीर जागा रहता है, बताता रहता है, और आपका शैतान भी जागा रहता है और बताता रहता है और रास्ते दिखाता रहता है। कोई माशरा ऐसा नहीं है जिसके अंदर इंसान को अगर मौका मिले तो छुप कर वो बेईमानी ना करे। कोई माशरा ऐसा नहीं है, चाहे वो चर्च ही क्यों ना हो जहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, चाहे वो कोई कारोबार क्यों ना हो जहाँ छुप कर कोई गलत काम करने का इम्कान है, तो माशरे के अंदर इंसानों के अंदर वो कमज़ोरी आया हो जाती है जो अल्लाह ताला ने एक बिल्ड इन भी की हुई है कि ये तगो दो मेरी और आपकी मुसलसल ज़िंदगी भर रहेगी कि हम उस कैफियत को कमज़ोर करते चले जाएं और अच्छाई की कैफियत को अपने अमल के अंदर बढ़ाते चले जाएं। इसी के अंदर कारोबार है, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी आपको हदीस मिलेंगी कि जिसके अंदर इस बात की ताकीद की गई कि इसके अंदर, और कुरान की आयत भी मौजूद हैं कि इसके अंदर तराजू हल्का ना करो, तराजू के अंदर गड़बड़ ना करो, दिखाओ कुछ दो कुछ। इस बात की हुजूर बाज़ार में भी गए तो कुछ फल ऐसे रखे हुए थे जिसके नीचे अंदर फल या सब्ज़ी, जिसके अंदर ख़राब फल था और ऊपर अच्छा फल दिखाकर उसको बेचा जा रहा था। तो उन्होंने उस बात को तनकीद का निशाना बनाया कि माशरे ऐसे कामयाब नहीं होते। अच्छा, मगर दुनिया ने क्या किया, मैं चाहता हूँ आप सीखें। तो पाकिस्तान का अगर स्टैंप आप लगाना चाहते हैं किसी चीज़ पर, तो दुनिया के अंदर जिस चीज़ की कसर है उस पर स्टैंप लगाइए। यानी जो माल बहुत आम है उसके अंदर आपका माल भी शामिल हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया ने ये स्टैंप लगाना शुरू किया ऑनेस्टी इन ट्रेडिंग का, और इतनी ऑनेस्टी उन्होंने कही कि यार अगर मैंने कोई माल बेचा और लोग किसी को पसंद नहीं आया तो इसको दुनिया ने आसान बनाया कि पसंद नहीं आया तो वापस कर लो। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बिल्ड इन कर लिया। अमेज़ॉन है, बहुत सारे इदारे हैं दुनिया के, उन्होंने इसको बिल्ड इन कर लिया कि भाई पसंद नहीं आया 10 दिन के अंदर तुम वापस कर देना। कोई भी खामी बताओगे तो उस पर बहस नहीं करेंगे। यहाँ तो आम तौर पर बहस होती है, मगर एक जो फेयर प्ले ऑफ ट्रेडिंग दुनिया ने जो सीख ली है वो इसीलिए सीखी है कि इंसान मुतमइन हो कि जो चीज़ उसने ली है उस पर उसका वो खुश है, नहीं खुश है वापस कर दो। अच्छा, उस वापसी के अंदर मेरा ख्याल से अल्टीमेटली माशरे
جب کرتے رہتے ہیں تو 2-3%, 4% واپسی ہوتی ہے، مگر تجارت والیوم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ٹرسٹ وردی کیفیت ہے، منگا لو منگا لو منگا لو منگا لو. تو لہٰذا زمانہ جو ہے وہ یوٹیلیٹیرین، یا وہ یوٹیلیٹیرین کہہ لیجیے، جو کچھ بھی کہہ لیجیے، کہ وہ خرید و فروخت کا زیادہ، کہ خریدو 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 مال خریدو. لہٰذا امپلائمنٹ، لہٰذا کاروبار، لہٰذا سرکولیشن آف منی یہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا. یہ ٹرسٹ کے کیفیت کے اندر انشورنس نے بھی رول پلے کیا، بلکہ بڑے پرانے زمانے میں وینس کے اندر انشورنس شروع ہوئی اس بات کی، انویسٹمنٹ شروع ہوا، سائلنٹ پارٹنرز والا انویسٹمنٹ شروع ہوا جو پہلے نہیں ہوتا تھا سائلنٹ پارٹنرز کے اعتبار سے. اور مسلمانوں کے یہاں تو تجارت عورتیں بھی کرتی رہی ہیں. مجھے آپ سے، میں ہر چیمبر سے یہ بات گزارش کرتا ہوں کہ یہاں تو بہت ہی کم ہے. کوئی خاص بات؟ بہت ہی کم ہے نا، مگر کم، یہی میں کہہ رہا ہوں کم ہے. لہٰذا میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا، یا آپ لوگ ڈسکریج کرتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ سوچنے کا معاملہ ہے، کیوں نہیں ہے. یعنی بہت سارے بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے جن کے مرد اولاد بھی یہاں بیٹھی ہوگی اور وہ کاروبار لے کر چلے گی، اور آپ نے خود وضاحت کی یہاں پر کچھ لوگوں کی کہ جی ان کے والد صاحب بھی کرتے تھے کاروبار. اچھا، تو میں ہر چیمبر سے پوچھتا ہوں کہ عورتوں کو سائیڈ لائن کسی خاص وجہ سے کیا ہوا ہے اور نہیں کیا ہوا؟ تو سب سے بہتر کاروبار یہ ہے کہ آپ کے گھر کی بہویں اور بیٹیاں کاروبار میں جب آپ کے ساتھ شریک ہوں گی تو آپ وہ معاملات طے کریں گے اپنی دکانوں پر اور اپنی انڈسٹریز پر میں، جس کے اندر وہ ہراساں نہ ہو، جس کے اندر ان کی سیکیورٹی ہو. آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یعنی یہ کسی اور کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے کیا آپ نے کہ جی معاشرہ کرے گا، ہم صرف تقریریں کریں گے؟ مطلب آئی وانٹ یو ٹو پریکٹس اٹ ان یور اون اسٹیبلشمنٹ. قائد اعظم کہتے رہے کہ عورتوں کا حصہ ہونا چاہیے، اتنا بڑا کوانٹم ہے 52% یا 51%، اور وہ غائب ہیں اصل سائیکل سے، ایون اسمال تجارت سے غائب ہیں. یعنی بڑی انڈسٹریز کو تو چھوڑیں، اسمال تجارت سے بھی غائب ہیں. لہٰذا یا تو ہمارے معاشرے میں ایکچوئل ڈسکریجمنٹ ہے کہ عورت باہر جا کر کام نہیں کرے گی، اس معاشرے کے اندر ڈسکریجمنٹ ہے جس کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ جب تجارت کرتی ہیں تو کس بات کا ڈسکریجمنٹ ہے؟ اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ماحول کو اچھا کریں تاکہ وہ لوگ، عورتیں اس بات سے اطمینان کے ساتھ، ان کے ماں باپ اور آپ خود جب موجود ہیں اپنے کاروبار کے اندر، کہ آپ اطمینان سے وہ ماحول کریٹ کریں. تو لہٰذا آئندہ کے لیے، مطلب یہ ہوا میں نہیں جانی چاہیے باتیں. میں آئندہ کے لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر کے اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز، کہ اس سے زیادہ کتنا اسمال ہوگا جب عورت شامل ہوگی. اور کس کو میں کہوں گا؟ یعنی یہ قانون پاس کر دیا جائے کہ ہر دکان پر ایک عورت بیٹھے گی، کیا کریں ہم ہیں؟ لہذا میں، اچھا کیا چیزیں اس میں مانع ہوتی ہیں؟ معنی یہ یقیناً یہ بات ہوتی ہے. میں آپ کو ایک تکلیف کا اظہار کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر خواتین میڈیکل کالجز میں جاتی ہیں اور قانون یہ ہے کہ سب کو برابر ٹریٹ کرنا ہے. سپریم کورٹ نے 1980 کی دہائی کے اندر یہ قانون پاس کیا کہ سب کے ایڈمیشنز ہونے چاہیے. 80% لڑکیاں محنت کر کے اچھے نمبر لے کر میڈیکل کالجز میں چلی جاتی ہیں، 80%، اور اس میں سے 50% کبھی کام ہی نہیں کرتی، اچھی شادیاں ہو جاتی ہیں، دیٹس اٹ. تو یا تو ان کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بس تعلیم مل جائے اور اس کے بعد شادی ہو، یا ان کے شوہر یہ چاہتے ہیں. تو معاشرہ ہمارا ہی ہے، آپ ہی لوگ والدین بھی ہیں اور آپ ہی لوگ شوہر بھی ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں بعض انڈسٹریز نے بڑی کوشش کی، اور میں آپ کی یاد دہانی کر دوں، آپ کو کچھ ترکیبیں بتا دوں کہ بعض انڈسٹریز میں، سیالکوٹ میں، گارمنٹ انڈسٹری میں، انہوں نے سیکیورٹی کا بھی اہتمام کیا. انہوں نے یہ کیا کہ گھر سے ٹرانسپورٹ لے کر آئے گی اور گھر چھوڑے گی، اور کوئی ہراسانگی کا امکان نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ماں باپ بھی مطمئن ہے کہ بھئی ٹرانسپورٹ بھی سیف ہے، وہ ماحول بھی سیف ہے، اور وہ کام کر کے واپس بھی آتی ہیں. ایک تو یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ موومنٹ آسان بنایا جائے. دوسرے یہ کہ حکومتوں نے، ساری حکومتوں نے کوشش کی. قائد اعظم کی بیوی جو تھیں مریم جناح ہے نا، ان کو ہر جگہ ساتھ لے کر جاتے تھے.
ان کے بعد بی بی فاطمہ جناح کو ہر جگہ لے کر ساتھ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ڈیجیٹل انکلوژن کے لیے حکومتوں نے کوشش کی ہے کہ عورت کو انکلوڈ کیا جائے، گھر بیٹھے بیٹھے اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت بھی آ گئی. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر بھی رول ہونا چاہیے کہ انکریجمنٹ کریں، اور رول ماڈلز ہونے چاہیے. آپ جو اچھا کاروبار کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں. کبھی کبھی تو ایک زمانہ تھا کہ چیزیں چھپائی جاتی تھیں کہ ہمارا گاہک کون ہے، مگر اب انٹرنیٹ کے زمانے میں تو گاہک دنیا میں موجود ہیں. تو مثال کے طور پر عورت کو بھی مرد کو بھی اگر آپ انٹرپرینورشپ کی کورسز لے رہے ہیں تو ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ان کو جو کام بھی کرے اس بچے کے لیے، اس بچی کے لیے اس کی سیلز فورس کے ساتھ لنکیج بے انتہا ضروری ہے. اگر وہ کوئی گھر میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے، دیکھیں 70% معیشت ڈپینڈ کرتی ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پر. 70% از ناٹ دا بگ انڈسٹری. 70% چائنا کی، کسی دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیں تو اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز جو ہے وہ میجارٹی کام جو ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے. اچھا، اس کے فروغ کے لیے 2-4 چیزیں اور بھی آیا ہیں. آپ نے خود ذکر کیا بڑا اچھا کہ FBR اور ایز آف ڈوئنگ بزنس، اور یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ سرکار کا کام یہ ہے کہ وہ سڑکیں بنائے، انٹلیکچوئل آپ کے راستے کھولے جس کے اندر آپ کے لیے رکاوٹیں نہ ہوں، آپ کھل کر کام کر سکیں. یہ آپ کی خواہش ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، جو آپ نے خود یہاں بیان فرمایا کہ ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں، تو یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہوگی آہستہ آہستہ ایوری تھنگ ول بیکم ٹرانسپیرنٹ، تو ٹیکسیشن کا امکان بھی بڑھ جائے گا. ورنہ ہوتا کیا ہے، اگر ٹیکس ریلیٹڈ ٹو انکم نہیں ہو تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھ جاتا ہے، جس میں وہ آدمی جو سیلاب سے متاثر ہے اگر اس کے پاس فون ہے تو وہ بھی ود ہولڈنگ ٹیکس دے رہا ہے، اور اس کو وہ ریفنڈ نہیں ہوتا، وہ بھی ود ہولڈنگ ٹیکس دے رہا ہے بیچارہ. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتا ہے کیونکہ یہ آسان ہے. اچھا، کیوں آسان ہے؟ کیونکہ یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں، یہ ملٹی نیشنلز ہیں. یہ بڑا اوپن ان کا میٹر چلتا ہے، میٹر کے اندر دھاندلی نہیں ہوتی، تو لہٰذا ٹیکس کر دو، یہاں سے پیسہ فوراً آئے گا. اسی طرح سے پیٹرول ڈیزل پر ٹیکس کر دو، پیسہ فوراً آئے گا کیونکہ وہ بھی میٹر چل رہا ہے. اچھا، جہاں یہ معاملہ آیا کہ کوئی اپنے اداروں کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کریں تو وہاں کوئی ایسا میٹر نہیں ہے، کرپشن ہے، اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ ایک مرتبہ آپ ٹیکس فائلر بنیں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ پریشان ہوتے رہیں، رشوت کا بازار گرم ہو جائے اور آپ اب بکس رکھیں. کوئی بڑا آسان کیا ہے یار، آسان تو حساب جب سے تجارت ہو رہی ہے، جب سے لوگ حساب رکھ رہے ہیں، کوئی کمپلیکیٹڈ حساب ہونا بھی نہیں چاہیے. بھائی پیسہ بنایا نا، انکم ہوئی نا، اس کے اوپر ٹیکسیشن ہونا چاہیے. مگر اس بات پر بحث ضرور کریں آپ لوگ کہ ٹیکس کتنا ہونا چاہیے، ناٹ دا فیکٹ کہ آپ کے یہاں ٹرانسپیرنسی اور بکس رکھنے کے اعتبار سے آپ نہ رکھیں. یہ غلط اپروچ یہ کہ جی ہمارے پر ٹیکس کم کریں، ٹھیک ہے نا، مگر ٹرانسپیرنسی ضرور ہونی ہے. اچھا جی، میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سکلز کے حوالے سے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں انڈسٹریز کے اندر بھی کہ آپ لوگوں کو سکلز دیں کاروبار کے حوالے سے بڑھانے کے لیے. اچھا، سکلز کو بھی سیلز فورس کے ساتھ اگر نہیں لنک کریں گے تو وہ سکلز نہیں چلیں گی. اور اس وقت پاکستان کے اندر یہ آسانی پیدا ہوئی، دنیا کے اندر آپ سامان اپنا بیچ سکتے ہیں. اسمال ٹریڈرز کے لیے بہت ضروری ہے. امیزون از ون پلیٹ فارم، ایک نہیں بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، مگر ایک پلیٹ فارم ہے جس میں لوگ یہاں کام کریں اور مال اپنا باہر بیچیں. یہ IT کی وجہ سے ایک آسانی یہ ہو گئی کہ عورت مرد پڑھانا بھی چاہے تو لوگ اردو زبان سیکھنے کے لیے امریکہ اور ادھر کورسز پاکستانی اساتذہ کو رکھ لیتے ہیں. ہوم ورک کے لیے آج سے 15-20 سال پہلے انڈیا نے اس بات کو اڈاپٹ کیا کہ انہوں نے ہوم ورک کے لیے بھی اپنے اساتذہ کو انکریج کیا کہ وہ کریں. یہ جو ریزسٹنسز ہیں معاشرے کے اندر، ان کو ختم نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا. آج کل میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایڈاپشن جو ملک جلدی کر لیتے ہیں تو وہاں چینج بڑی تیزی سے آتی ہے. آپ کو یاد ہے یہ پرنٹنگ پریس شروع ہوا تو گوٹنبرگ بائبل بڑی مشہور کہ 14ویں یا 15ویں صدی میں پرنٹ ہوئی. مسلمان یہ کہتا تھا کہ یہ پرنٹنگ پریس میں اگر کتابیں چھپیں گی تو گمراہی پھیلے گی، عام آدمی کے ہاتھ میں چلی جائیں گی. تو 100-200 سال پیچھے رہ گیا. اسی طرح سے لاؤڈ سپیکر پر بھی ریزسٹنس ہوئی. اسی طرح سے میڈیکل سائنسز کے اندر
ہیومن انیٹمی کے ڈسیکشن کے حوالے سے بہت ریزسٹنس تھی. یعنی فریڈرک دا فرسٹ تھا جس نے 14ویں صدی کے اندر یا 13ویں صدی کے اندر قانون پاس کیا کہ ہیومن انیٹمی کے لیے ڈسیکشن آف اے ڈیڈ باڈی ضروری ہے. مگر مسلمانوں کے یہاں بھی اور بہت سارے ایریاز کے اندر 1826 میں قاہرہ کے اندر پہلا ہیومن باڈی انیٹمی کے لیے ڈسیکٹ ہوا. اتنا ریزسٹنس، تو 400 سال پیچھے رہ گئی میڈیکل سائنس اس اعتبار سے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نئی چیزیں ہیں ان کا ایڈاپشن، میٹا یعنی فیس بک نے یہ کام کیا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس سال بھی عورتوں کو لنک کریں گی سیلز فورس کے ساتھ. تو 5000 کو انہوں نے ٹرین کیا تھا پچھلے سال. اس سال انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1,00,000 کو ٹرین کریں گے. مگر مجھے معلوم نہیں، آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. ایک چیز اور بتا دوں، لونز اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے حوالے سے اور یوتھ کے حوالے سے جو لونز اویلیبل ہیں وہ بھی جتنے اویلیبل ہیں اتنے پورے استعمال نہیں ہوئے. خاص